अस्सलाम वालेकुम। वाशिंगटन टीवी की जानिब से आप सबको खुश आमदीद। जैसा कि आपको मालूम है, लास्ट वीडियो में हमने आपसे शेयर किया था कि वाशिंगटन टीवी पाकिस्तान का दौरा कर रही है। तो पाकिस्तान के दौरे में मैंने सैयद जावेद हसनैन काज़मी, जो कि पाकिस्तान का एक जाना पहचाना नाम है, मीडिया इंडस्ट्री में इनके बहुत से शागिर्द भी हैं, बहुत से कोलीग्स भी हैं, तो ये विज़िट कर रहे हैं। हम जाने वाले थे आज, तो ये बड़ा क्विक विज़िट था इनका। तो ये ख़ास हमसे मिलने के लिए तशरीफ़ लाए हैं। सैयद जावेद हसनैन काज़मी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले आपको हम सियालकोट आने पर खुश आमदीद कहते हैं। तो आप हमारे नाज़रीन को बताइए कि आप सियालकोट में आके आपको कैसा फ़ील हुआ? सबसे पहले तो मैं काशिफ आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे इस खूबसूरत सरज़मीन पे दावत दी, जो कि गो के हम इस्लामाबाद में रहने के ज़्यादा आदी हैं। इस तरफ जब तक कोई बुलावा ना हो, कोई इनविटेशन ना हो, तो उस वक्त तक आ नहीं सकता। मैं बहरहाल सियालकोट के लोगों को सल्यूट पेश करता हूँ कि ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी मदद आपके तहत यहाँ पर एयरपोर्ट बनाया। ना सिर्फ एयरपोर्ट बनाया बल्कि उसको मज़य्यन किया इन्होंने एयर सियाल से, और यहाँ के जो कारोबारी जो तबका है उन्होंने उसमें भरपूर कंट्रीब्यूशन की। और ख़ास तौर पे जिलानी साहब, जिनका इस इंडस्ट्री में बड़ा गहरा जिनकी कंट्रीब्यूशन है, और काफ़ी बिज़नेस कम्युनिटी यहाँ की। तो दूसरी बात यह है कि सियालकोट वो नाम है जो कि पूरी दुनिया में पहचाना जाता है, इस लिहाज से कि इस जगह के जो मेहनत कश लोग हैं उनके हाथों की बनी हुई चीज़ें बैनुल अक़वामी मंडी में बहुत पसंद की जाती हैं। हमारे आम सब लोगों को तकरीबन पता है कि ख़ास तौर पे जो खेलों का सामान है, फ़ुटबॉल हैं, और इसके अलावा अब तो बहुत ज़्यादा वैरायटी है, हम उनको लफ्ज़ों में भी बयान नहीं कर सकते। अगर किसी चीज़ की तफसीलात लेनी हो तो मैं सबसे पहले चैम्बर ऑफ कॉमर्स जाता हूँ और मैं देखता हूँ कि आजकल तो पता चलता है कि यहाँ पे बहुत सी चीज़ें जो हैं नई ऐड हो चुकी हैं। तो बहरहाल सियालकोट की आवाम हमारी ग्रेट पीपल लिविंग इन सियालकोट बिलोंग टू सियालकोट, एंड स्पेशली सिर्फ सियालकोट में ही नहीं, इन्होंने सियालकोट से निकलकर पाकिस्तान के अलावा दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक में वहाँ पे भी अपनी फ़न से, अपने तजुर्बे से, अपनी महारत से अपनी पहचान बनाई, पाकिस्तान की पहचान बनाई, और अपने ख़ानदानों को मुफलसी से निकाला, गुर्बत से निकाला, और उनके लिए रोज़गार का ज़रिया बने। तो एक बार फिर मेरा सल्यूट है सियालकोट के लोगों को। जी काशिफ जी, सैयद जावेद हसनैन काज़मी साहब का बेसिकली मीडिया इंडस्ट्री से ताल्लुक़ है। सारी ज़िंदगी इन्होंने मीडिया इंडस्ट्री में काम करते हुए गुजारी, मगर हम में से बाज़ दोस्त जानते हैं कि ये मल्टी फैसेटेड पर्सन हैं। इनका जो दूसरा पैशन है वो है बिज़नेस। तो इनका बिज़नेस से, जब बिज़नेस की बात आती है तो आप इनकी कंपनी में बैठें, आप इनसे बिज़नेस के बारे में बहुत कुछ सीखेंगे भी, और ये आपको बिज़नेस में प्रोग्रेस करने के, तरक्की करने के बहुत से वेज़ बताएंगे। जो मेरे जानने वाले हैं मैं उनको भी इनसे कनेक्ट करा दूंगा, ताकि वो लोग जो कि बिज़नेस कर रहे हैं और बिज़नेस में एक्सेल करना चाहते हैं, वो देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट कि वो इनसे कनेक्ट होके बिज़नेस में ग्रो भी करेंगे, और बिज़नेस को थोड़े टाइम में कैसे तरक्की करनी है वो इनको बताएंगे, तो वो बहुत जल्दी से सीखेंगे। तो सैयद जावेद हसनैन काज़मी साहब, जो कि आज सियालकोट में मेरे घर मौजूद हैं, ख़ास तौर पे ये मिलने के लिए आए हैं। हमने आज अमेरिका वापस चले जाना है, तो ये ख़ास तौर पे बहुत क्विकली, टाइम बहुत शॉर्ट था, तो ये मैं समझता हूँ कि इनकी बहुत मेहरबानी है। वी आर हम्बल्ड एंड ऑनर्ड कि पाकिस्तान मीडिया इंडस्ट्री के एक तमगा इम्तियाज़, एक ऑफिशियल प्रोफेशनल
وہ ہمارے پاس موجود ہیں جن سے سب لوگ سیکھیں گے. تو شاہ صاحب آپ ہماری بزنس کمیونٹی کو بتائیے، ان کو گائیڈ کریں کہ بزنس پہ وہ کیسے ایکسیل کریں گے. اگر کوئی چھوٹے پیمانے پہ بزنس کرتے ہیں، ایکسپورٹ کرتے ہیں، تو وہ کیسے ایک بڑے ایکسپورٹر میں کنورٹ ہو سکتے ہیں. جی سیالکوٹ کے لوگ خاص طور پہ، اور اس کے علاوہ عموماً پاکستان کے سبھی لوگ جو، اگر میں چونکہ واشنگٹن ٹی وی کے ریفرنس سے میں اس وقت بات کر رہا ہوں، تو ظاہر ہے کہ ہمارے ویورز جو ہے اس وقت ٹارگیٹڈ ویورز وہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ سے ہی تعلق رکھتے ہیں. تو جو یو ایس اے میں ہماری پاکستانی کمیونٹی جتنی بھی گئی ہے، مختلف کاروبار جو ہے وہ ان سے منسلک ہے، اور اس میں انہوں نے کافی اپنی پہچان بنائی ہے. اس میں ہوٹلنگ ہے، کنسٹرکشن کا کام ہے، سولر انڈسٹری ہے، سٹورز بنائے ہیں انہوں نے. اور امپورٹ کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو انہوں نے پاکستان سے گارمنٹس اور کھیلوں کے سامان، کٹلری اور بہت سی چیزیں پاکستان سے امپورٹ کی ہیں، اور وہ چیزیں امپورٹ کی ہیں جو پاکستان کی ٹاپ کوالٹی کی چیزیں ہیں. چاول کی بھی اگر بات کی جائے تو وہ بھی ایک اپنی، کیونکہ وہ بھی اس کا سیالکوٹ کی لینڈ سے، اس کے گرد و نواح سے بڑا گہرا تعلق ہے. مینگوز میں بھی تیسرے چوتھے نمبر پر مینگوز، ہاں، آم ہو گئے، سٹرس ہو گیا، ٹھیک ہے. اور اگر میں اپنے پروفیشن کے ساتھ اس بزنس کو جوڑوں تو جیسے کاشف صاحب نے کہا کہ اگر لرن کرنے کی بات ہے، خیر انسان ہر عمر میں لرن کرتا ہے، لیکن میں اپنا جو تجربہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکتا ہوں کہ میں کال سینٹر کی انڈسٹری سے وابستہ ہوں، اور ہمارا کام ہے امریکہ میں رہنے والے جو مختلف ہمارے کلائنٹس ہیں ان کو ہم بزنس نکال کے دیتے ہیں. ان کو ہم سوشل میڈیا سے بھی بزنس نکال کر دیتے ہیں، اور ان کو ہم کال سینٹر سے بھی نکال کر دیتے ہیں، جس میں ہوم امپرومنٹ کی لیڈز نکال کر دینا، سولر کی لیڈز نکال کر دینا، اور مختلف چیزیں اس طرح سے. تو وہ پاکستانی جو امریکہ کے کسی بھی حصے میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ رابطہ کر سکتے ہیں، کاشف صاحب سے رابطہ کر سکتے ہیں، وہ مجھے بتا سکتے ہیں کہ کس قسم کی ہیلپ چاہیے، تو ہم وہ ان کے بزنس کو بوسٹ کر سکتے ہیں. جی کاشف. جی سید جاوید حسنین کاظمی صاحب ایز اے سیٹ کہ ساری زندگی میڈیا انڈسٹری میں یہ کام کرتے رہے ہیں، تو انہوں نے بہت سے صدور کے ساتھ کام بھی کیا، بہت سے جو پاکستان کی گورنمنٹ میں پیپل ہیں ان کے ساتھ بھی انہوں نے کام کیا. تو کچھ بتائیں ہمارے ناظرین کو کہ آپ کا یہ ایکسپیرینس کیسا رہا، اور کچھ ایسے نام جو آپ بتانا چاہیں جن کے ساتھ آپ نے کام کیا، تاکہ ہمارے ناظرین کو مزید آپ کے بارے میں پتہ لگے. جی میں جس وقت بالکل میری عمر 21 سال تھی، نوجوانی میں ہی میں پاکستان ٹیلی ویژن کے ساتھ منسلک ہو گیا تھا کیمرہ مین. اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ میں اتفاق کیا، میرا کوئی ارادہ نہیں تھا، اتفاق کیا میری ڈیوٹی اس وقت کے صدر پاکستان جنرل ضیاء الحق کے ساتھ لگ گئی. اور پھر میرا ایک زندگی کے دوسرے دور کا آغاز ہوا کہ اللہ پاک نے مجھے پہلے ہی وہ موقع دے دیا کہ میں ایوان بالا کو کور کرنے لگا. جنرل ضیاء الحق کے ساتھ میں نے کافی وقت گزارا، حتیٰ کہ جس دن ان کا C-130 کا حادثہ ہوا اس دن بھی میں ان کے ساتھ ڈیوٹی پر موجود تھا. لیکن ایک اللہ کی الگ سے مہربانی ہے کہ میں ان کے ساتھ نہ گیا، ورنہ شاید میں آپ لوگوں سے اس وقت مخاطب نہ ہو رہا ہوتا. اس کے بعد میرا اسی دوران محمد خان جنیح جو پرائم منسٹر ہیں، جن کے ساتھ میں نے اسی دوران ڈیوٹی دی، اور ان کے ساتھ میں پہلی بار پاکستان سے باہر نکلا، یورپ گیا، امریکہ گیا، اور میں ٹرکی گیا، UK گیا ان کے ساتھ، جاپان گیا، مختلف جگہوں پہ. پھر اس کے بعد محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ آئیں تو ان کا بھی فرسٹ آفیشیل کیمرہ مین مجھے لگایا گیا، ایک میں تھا اور ایک میرا اور ساتھی. کرتے کرتے پھر میاں نواز شریف کا وقت آ گیا، ان کے ساتھ وقت وہ پرائم منسٹر ہاؤس میں گزارا. پھر صدر پاکستان کے ساتھ چلا گیا میں، پھر اس کے بعد پرائم منسٹر کے ساتھ آ گیا، پھر جنرل پرویز مشرف کے ساتھ چلا گیا، پھر میں پرائم منسٹر کے ساتھ ہو گیا. پھر میں یہ ہمارے صدر فاروق لغاری تھے اس سے پہلے، ان کے ساتھ بھی رہا. تقریباً سبھی صدر و وزیر اعظم کرتے کرتے آخر تک جب عمران خان کی حکومت آئی، اس وقت تک میری جب تک ریٹائرمنٹ نہیں ہوئی تو میں مختلف اہم شخصیات کے ساتھ ہی کیمرہ مین رہا. اور امریکہ کے بہت سے ناظرین مجھے پہچانتے ہیں کہ جب میں یونائٹڈ نیشن کی جنرل اسمبلی کو کور کرنے کے لیے نیو یارک میں آیا ہوا کرتا تھا،
کبھی کسی صدر کے ساتھ ہوتا تھا، کبھی کسی پرائم منسٹر کے ساتھ ہوتا تھا، اور واشنگٹن کے بھی لوگ مجھے پہچان لیں گے کہ کبھی ہم آفیشیل وزٹ پہ واشنگٹن میں ہوا کرتے تھے، اور کبھی کیپٹل ہل کی بلڈنگ میں، اور کبھی میں انٹیریئر منسٹر کے ساتھ یہاں پر آیا، پھر کبھی میں فارن منسٹر کے ساتھ آیا، اور اس طرح سے میری زندگی گزر گئی. جی کاشف. جی سید جاوید حسنین کاظمی صاحب، بیک ٹو بزنس. یا بزنس ان کا شوق بھی ہے، میں تو کہوں گا کہ بزنس اب ان کی اسپیشلٹی بھی ہے، کیونکہ یہ بزنس کو اسٹڈی کر رہے ہیں اب تھارولی، کیونکہ آئی تھنک یہ اب ریٹائر ہو چکے ہیں میڈیا انڈسٹری گورنمنٹ جاب سے. ایم آئی رائٹ؟ یا یہ گورنمنٹ جاب سے اب ریٹائر ہونے کے بعد بزنس پہ فوکس کر رہے ہیں. تو آپ ہماری اس نشست میں اور زیادہ بتائیے ناظرین کو، کہ تاکہ وہ لرن کر سکے کہ بزنس کو انٹرنیشنلی کیسے ایکسپینڈ کرنا ہے اور ویلتھی ہو جانا ہے. جی، میں چونکہ بزنس میں اور جو ہمارا جو کاروباری حلقہ ہے ان کے مقابلے میں جونیئر ہوں گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ایک فہم و فراست دی ہے، اور اپنی اس جاب کی وجہ سے میں مختلف اس قسم کی نشستوں میں جایا کرتا تھا، اس سے جو میں نے لرن کیا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے چیمبر آف کامرس ہیں، جو یونائٹڈ اسٹیٹس میں بیس کرتے ہیں پاکستانیوں کے، اور پاکستانیوں کے اپنے ہر ڈسٹرکٹ لیول کے چیمبر آف کامرس ہے، جیسے سیالکوٹ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز ہے، راول پنڈی چیمبر آف کامرس ہے، اس کے بعد ہمارا پاکستان کا اوور آل ایک چیمبر آف کامرس ہے جو تمام چیمبر آف کامرس کو ملا کے بنتا ہے. ان لوگوں کو، ان کے توسط سے اگر آپ مختلف بزنس کے ایگزیبیشنز بلائیں، اگر میں آپ کو یہ کہوں گا کہ اگر آپ واشنگٹن سے تعلق رکھتے ہیں تو واشنگٹن کو ایک فوکل پوائنٹ بنائیں، وہاں پہ کوئی ہال وغیرہ دیکھیں، اور یہاں سے پاکستان کے تاجروں کو دعوت دیں، وہاں پہ آپ ایگزیبیشن کا ارینجمنٹ کریں، یہاں سے لوگ اپنی پروڈکٹس کے سیمپل لے کر آئیں، وہ وہاں پہ لگائیں، اور مختلف اسٹیٹس میں کیلیفورنیا ہوئی وہاں پہ آ جاتے ہیں. یہ ٹیکسس ہے جہاں پہ بہت بڑی پاکستانیوں کی تعداد وہاں پہ رہتی ہے. تو اس طرح کی ایگزیبیشنز کے حوالے سے آپ اپنی تجارت کو بہت زیادہ فروغ دے سکتے ہیں، اور آپ کی چیزیں جو جیسے وہ ہمارے آڈینس اس کو دیکھیں گے، اس کی اٹریکشن بنے گی تو اس کی ڈیمانڈ بھی بنے گی، ڈیمانڈ بنے گی تو کاروبار جو ہے وہ متحرک ہوگا. جی کاشف. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سی پروڈکٹس آپ موجودہ دور میں اور آنے والے دور میں آپ سمجھتے ہیں کہ موجودہ دور میں سیالکوٹ کے جو اسمال بزنس اونر ہیں، اسمال ایکسپورٹرز ہیں، اس پہ فوکس کریں؟ آپ کچھ پروڈکٹس بتائیں. جی، ایک پروڈکٹ تو میں یہ بتاؤں گا کہ جو کیلیفورنیا اسٹیٹ سائڈ پہ، جو میرے علم کے مطابق وہاں پہ اسکولوں میں بچوں کو ایک جوڈو کراٹے کی تربیت دی جاتی ہے. اس تربیت کے لیے ایک مخصوص لباس ہے جو کہ سیالکوٹ میں تیار ہوتا ہے. وہ اگر آپ وہاں پہ مختلف اسکولوں سے رابطے میں رہیں تو وہ نہ رکنے والا سلسلہ ہے. وہ بچے لیتے رہتے ہیں، پہنتے رہتے ہیں، اور یہ کپڑا تو وہ چیز ہے جو استعمال کے بعد دوبارہ لینا پڑتا ہے، لیکن وہ وہاں کی ایک ایسی پروڈکٹ ہے پاکستان کی جو وہاں پہ جس کی کھپت ہے. اس پہ آپ ضرور فوکس رکھیں. اور چاول، پھر میں بات کروں گا چاول کی. چاول آپ منگائیں، وہاں پہ رکھیں. اور اب تو میں امیزون کے حوالے سے بھی تھوڑی سی اگر بات کر دوں، آپ امیزون کے حوالے سے پاکستانی پروڈکٹس کو آپ چھوٹے چھوٹے یونٹ یہاں پہ لگے ہوئے ہیں، سیالکوٹ میں ہیں، گجرانوالے میں ہیں، وزیر آباد میں ہیں. بہت سی پروڈکٹس ایسی ہیں جن کو آپ پہلے سمجھیں، اور ان پروڈکٹس کو آپ اپنے امیزون کے سٹورز کے ذریعے سے آپ منگوائیں، اور وہاں پہ ایک چھوٹا سا اپنا ہب بنائیں جس میں آپ سٹور کریں اور آپ آن لائن مارکیٹنگ کریں امیزون کے تھرو. جیسے ہی آپ کی ڈیمانڈ آئے آپ اس کا وہیں سے پارسل اپنا یونائٹڈ اسٹیٹ سے اس کا پارسل بک کریں، اس کلائنٹ کو بھیجیں، آن لائن اس سے پیسے لیں. تو نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے. آپ کو پتہ ہے یونائٹڈ اسٹیٹس جو ہے دنیا کا سب سے بڑا ایک وہ ملک ہے جہاں پہ اقتصادی طور پہ لوگوں میں خریدنے کی طاقت بھی موجود ہے، اور وہ اتنی اچھی طاقت ہے کہ وہاں پہ جو ایک بندہ خریداری کرتا ہے اتنے ہی ڈالر میں پاکستان کا ایک غریب کنبہ پورے مہینے کا گزارا کر سکتا ہے. تو میں ان چیزوں کو ضرور سجیسٹ کروں گا کہ آپ اس طرح کے کاروبار کی طرف آئیں جس میں امیزون انوالو ہو اور ہمارے چیمبر آف کامرس انوالو ہو. جی، آپ کپل آف آئٹمز اور بتائیں
تاکہ 5 پوری ہو جائے. 2 یا 3 آئٹمز اور بتائیں جو آپ سمجھتے ہیں, تو پھر ہم آگے چلتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں اور کیا آئٹم؟ اور آئٹمز آپ کو جو اگر ڈور ٹو ڈور اگر آپ ناک کریں نا, ایک آپ جا کے میٹنگز کریں, مثلا کسی آپ کوئی ایک چین ہے ہوٹلز کی, آپ ان سے ڈیل کر جا کے کہ جی آپ کو بیڈ شیٹس ہم دیں گے, پاکستان سے بڑی اچھی بیڈ شیٹس جا سکتی ہیں, کٹلری دیں گے آپ کو, کسی بڑی چین سے آپ رابطہ کر لیں, آپ وزیر آباد سے کٹلری اٹھا سکتے ہیں, آپ چھریاں, کانٹے, اور اس کے علاوہ اس نائف, یہ چیزیں. فٹ بال ہے یہاں کا, یہ فٹ بال تو ایک انٹرنیشنلی ہر جگہ پہ اس کی ڈیمانڈ ہے فٹ بال, لیکن امریکہ میں بچے بھی کھیلتے ہیں فٹ بال, اور مختلف تنظیمیں ہیں جن کو ہر وقت یہ ایک نہ رکنے والا, ہمیشہ کھپنے والا ہے. اس کے علاوہ باکسنگ گلوز ہیں لیدر کے, اور ہماری ٹینری سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں, چمڑے کی مصنوعات ہیں, چمڑے کی جیکٹیں ہیں, چھوٹے چھوٹے چمڑے کے پرس ہیں, بٹن ہیں, سوئیاں ہیں, ہمارا تھریڈ ہے, دھاگا ہمارا کاٹن سے بنی ہوئی چیزیں ہیں, بہت کچھ ہے. یہ تو کاشف آپ لسٹ اگر کہیں گے تو میں بنا کے آپ کے چینل پہ اس کی ایک سلائڈ شو میں بھی پیش کر دوں گا. وہ پاسبلی ہم ایڈ کر دیں گے. تو آپ نے ابھی ہمیں ایئر لائن کا ذکر کیا, تو دیر از نو ڈاؤٹ کہ سیالکوٹ کی بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ ایک بڑا خوبصورت ایئرپورٹ میں نے دورہ کیا تھا کچھ دن پہلے, تو وہ بہت خوبصورت ایئرپورٹ ہے. اور اسی طرح ہم نے ذکر کیا ایئر سیال کا بھی ذکر کیا, میں نے دورہ کیا تھا ایئر سیال کے آفس میں, وہ بھی انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے مطابق کام ہو رہا ہے. اس کے علاوہ آپ کا کیا خیال ہے سیالکوٹ میں اور کیا اچیومنٹس ہیں جو کہ حاصل کی گئی ہیں؟ میں تو سیالکوٹ سال یا 2 سال میں ایک بار آتا ہوں, لیکن مجھے ہر بار یہاں پہ کچھ نہ کچھ تبدیلی نظر آتی ہے. ابھی میں جس ٹاؤن میں بیٹھا ہوں یہ بڑی تیزی سے گرو ہوا ہے, یہاں پہ بڑی نیٹ اینڈ کلین قسم کی سوسائٹی یہاں پہ رہ رہی ہے. بڑے یہ مکان دیکھیں, بڑے خوبصورت بنے ہوئے ہیں, بڑے اچھے مکان بنے ہوئے ہیں. یہ میں ٹاؤن کی میں بات کر رہا ہوں, اور میرے خیال میں انور ٹاؤن ہے اس کا نام, اس کا نام ہے ناصر ٹاؤن. تو اس طرح سے جو ہاؤسنگ سوسائٹیز ڈیولپ ہوئی ہیں, پھر موٹر وے جو لاہور سے بنا ہے سیالکوٹ کا, ٹھیک ہے, یہ کافی, اور کنٹونمنٹ کا ایریا ہے, خیر وہ تو ہماری مسلح افواج کا علاقہ ہے, لیکن وہ بڑا نیٹ اینڈ کلین صاف ستھرا علاقہ ہے. گھومنے کو دل کرتا ہے بندے کا کہ چلیں, اور نہیں تو چلیں کینٹ ایریا میں گھومنے کے لیے نکل جائیں. اور اس کے علاوہ مختلف جو ارد گرد چھوٹے چھوٹے دیہات ہیں وہ بڑے صاف ستھرے دیہات ہیں, اور جو انڈین بارڈر تک جو ہے علاقہ میں, وہاں سبھی جگہوں پر دوست ہیں ہمارے یہاں پہ رہتے ہیں. ان کے 1-2 شادیوں کے فنکشنوں میں بھی میں شرکت کے لیے آیا, تو مزہ آتا ہے. سیالکوٹ کے لوگوں سے مل کے مزہ آتا ہے, اور یہاں پہ آ کر بھی مزہ آتا ہے. جی ناصر ٹاؤن میں ہم رہتے ہیں, تو یہ شاہ صاحب ہمارے ہاؤسز کا انہوں نے دورہ بھی کیا ہے. اس آنر فراز کے انہوں نے ہمارے ہاؤسز دیکھے, پورا وزٹ کیا, ہم ہر روم میں گئے, اور اوپر بھی جا کے چھت پہ بھی ہم نے سارا دیکھا. تو یہ بتا رہے ہیں کہ کالونی بہت اچھی ٹاؤن ہے ناصر ٹاؤن. تو اگر کسی نے بھی ویورز میں سے کسی نے ادھر ہاؤس بائی کرنا ہو, یا لینڈ تو اب اتنی زیادہ رہ نہیں گئی, تھوڑی بہت اگر کوئی پلاٹس ہیں بھی, تو اگر کسی نے رابطہ کرنا ہے تو وہ مجھے رابطہ کر سکتا ہے, ہم دونوں میں سے کسی سے وہ رابطہ کر سکتا ہے, تاکہ وہ ادھر, اور یہ بڑا کلین ادھر ایٹماسفیئر ہے. تو شاہ صاحب ٹائم تھوڑا ہے, افطاری کا ٹائم ہونے والا ہے, تو تھوڑا سا ٹائم ہے ہمارے پاس تاکہ ہم اور بھی کچھ شیئر کر سکیں. تو آپ نے بڑا یوزفل نالج ہے جو کہ شیئر کیا بزنس کے لیے, کیونکہ یہ ہماری سیالکوٹ کے لوگوں کا ایپٹیٹیوڈ بھی ہے, ایٹیٹیوڈ تو ہے ہی, ایپٹیٹیوڈ بھی ہے. سیالکوٹ کے لوگ ویسے ہی محبت کرتے ہیں بزنس سے, کام کرنے سے, بزنس کرنے سے, بزنس مین بننے سے. تو یہ ٹاپک ان کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے, اس لیے ہم نے میڈیا اور دوسرے نمبر پہ بزنس کو رکھا. تو لیٹس ٹاک اباؤٹ لاسٹ ٹاپک اینڈ دین ول گو فار دا افطار ڈنر. تو آج کا آخری ٹاپک بیک ٹو دا کال سینٹر. تو ہم کال سینٹر کا کرتے ہیں, شاہ صاحب کرتے ہیں کال سینٹر کا, تو آف کورس میں بھی ان کے ساتھ ہی ہوں. تو کال سینٹر کا بھی کوئی میسیج دیں تاکہ پوری دنیا میں لوگ اس سے استفادہ کر سکیں, اس سے بینیفٹ حاصل کر سکیں. جی ایسے ہے کہ کال سینٹر ہمارے کوئی 4-5 کال سینٹر ہم نے بنائے ہیں, اور کوئی راولپنڈی میں ہے, ایک اسلام آباد میں ہے, 3 کے قریب جہلم میں ہیں. اور جہلم میں اس لیے بنایا کہ دیٹ از مائی نیٹو سٹی, کہ میرے وہاں کے لوگوں کو بھی کوئی کام کرنے کا موقع ملے. دیکھیں
کال سینٹر سے دو طرح کے فائدے بڑے. ایک تو یہ ہے کہ جو لڑکے یا لڑکیاں ہمارے پاس کام کرنے آتے ہیں, اگر ان کو اسپوکن انگلش کچھ بہتر ہے تو ہم ان کو ٹریننگ دیتے ہیں, اور اس کے بعد ان کی اسپوکن جو ہے وہ اس لیے فلوئنٹ ہو جاتی ہے کیونکہ وہ ڈائریکٹلی امریکن پیپل سے بات کرتے ہیں, تو اس سے ان کی انگریزی بہت اچھی ہو جاتی ہے. پھر وہ مارکیٹنگ کرتے ہیں, ٹیلی مارکیٹنگ, ایوری ڈے وہ ہوم آنر سے باتیں کرتے ہیں. ہائی آئی ایم ٹاکنگ ٹو جیک, سو دس از کوئی بھی نام ہم اپنا لیں گے, دس از محمد کالنگ فرام دس BPO, سو ڈو یو نو آئی کین ہیلپ یو ٹو ریڈیوس یور الیکٹرک بل. ہم اس کالر کے لیے ایک اسکرپٹ یوز کرتے ہیں. یا ہم کہتے ہیں کہ ڈو یو نیڈ اینی ہیلپ in your house if there is some waterproof problem, waterproofing problem, any masonry problem, تو وہ ہم اس کا کام پکڑ کے اپنے پاکستانی کانٹریکٹرز کو دیتے ہیں. ایک اور میں یہاں پہ اہم بات آپ کو بتا دوں, کیونکہ پاکستانی تو بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ, یہاں کے حالات تو ہم دیکھ رہے ہیں. اسلام آباد میں اس وقت ایک بڑا زبردست ٹرینڈ آیا ہے, وہ کسی نے ہم سے رابطہ کیا تھا کہ اپنے کال سینٹر کے تھرو ہم ان کو کسٹمرز نکال کر دیں. وہ ہے اسلام آباد کا بلیو ایریا. بلیو ایریا میں اس وقت بڑی تیزی کے ساتھ ملٹائی فلور بلڈنگز جو ہیں بن رہی ہیں, جن میں اپارٹمنٹس ہیں, شاپنگ سینٹرز ہیں, اور صرف میں سمجھوں گا پاکستان کے اندر اسلام آباد ایک واحد ایسا شہر ہے جہاں کی پراپرٹی سب سے زیادہ دنیا کی مہنگی پراپرٹی سمجھی جاتی ہے. وہ وہاں پہ انویسٹ کرنے کا بہترین وقت ہے. تو اس کے لیے بہترین شخصیت جو ہے اس وقت آپ کے سامنے ڈاکٹر کاشف بیٹھے ہوئے ہیں, آپ ان کو رابطہ کریں, اور ان کے تمام جگہوں پر لنکس ہیں. وہاں پر اسلام آباد میں جتنی بھی بڑی جیسے سینٹورس, لوگ کہتے تھے نہیں یار کیا سینٹورس, ابھی سینٹورس میں آپ جائیں تو صحیح, آپ سینٹورس میں کوئی ایک اپارٹمنٹ خریدنے کی طاقت نہیں رکھتے. لیکن دس از دا رائٹ ٹائم کہ اگر آپ اسلام آباد میں جو بننے والے دوسری ملٹی فلور بلڈنگز ہیں اس میں اگر آپ اپنا کوئی ابھی سے خرید لیں تو کل کو وہ آپ کو فائدہ دے گی. یہ میں وہ بات کر رہا ہوں جہاں کا میں اسلام آباد میں رہتا ہوں اس وقت, جہاں کی چیزوں کو میں سمجھتا ہوں. جی کاشف, آپ کو اسلام آباد یا لاہور یا کسی بھی شہر میں اگر آپ کو فارم ہاؤس بائی کرنا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے پاس اگر آلریڈی آپ ہوم اونر ہیں تو آپ یہ وقت آ رہا ہے بہت تیزی سے کہ اب لوگوں کا فوکس ہوگا سیکنڈ ہوم, جس کو آپ انویسٹمنٹ پراپرٹی بھی کہہ سکتے ہیں, سیکنڈ ہوم. یا پھر آپ ایسے کر سکتے ہیں, آپ فارم ہاؤس لے لیں, اس کا آپ کو فائدہ بہت ہوگا. کیسے؟ وہ یہ ہے کہ فارم ہاؤس میں آپ 1 ایکڑ 2 ایکڑ 3 4 5 ایکڑ پراپرٹی آپ لے لیتے ہیں, تو اس میں آپ کو اس طرح کا اتنا زیادہ ڈیٹیلڈ میں کام کر کے کنسٹرکشن نہیں کرنی پڑے گی اتنی زیادہ ڈیٹیل میں, جو کہ جس کا بجٹ آپ کا کروڑوں میں چلا جاتا ہے. تو اس میں آپ کا یہ ہوگا کہ فارم ہاؤس جس کو آپ کہہ سکتے ہیں ڈیرا, وہ آپ کا ایک ڈیرا بھی ہو جائے گا دوسرے کسی بھی بڑے شہر میں, لاہور میں, اسلام آباد میں. تو جب آپ فارن کنٹری سے کبھی آئیں, فارن کنٹری سے آئیں, اپنے آبائی شہر جائیں, ضرور جائیں, تو اگر آپ لینڈ کرتے ہیں لاہور میں, آپ کا فارم ہاؤس ہے, آپ ادھر انجوائے بھی کر سکتے ہیں, اگلے دن اپنے شہر جا سکتے ہیں, یعنی کوئکلی آپ لینڈ کرنے کے بعد اپنے فارم ہاؤس میں جا سکتے ہیں. اسی طرح اسلام آباد بھی یہی ہے, کوئی بھی بڑا شہر, اب تو سیالکوٹ بھی اب ایک ایئرپورٹ ہے انٹرنیشنل, اب ادھر بھی آپ. تو اگر کسی کو فارم ہاؤس چاہیے تو مجھ سے رابطہ کریں, تو وہ فارم ہاؤس ان کو بڑے اچھی پرائس پہ انسٹالمنٹس میں فارم ہاؤس دلاؤں گا. تو اس کے علاوہ آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں. آف کورس امریکہ میں آپ کو کوئی بھی ہاؤس چاہیے DC میریلینڈ ورجینیا میں, وہ آپ سے شیئر کر دوں گا اپنا فردر انفارمیشن. تو یہ بھی آپ اس پہ ورک کریں. اور میرا آخری میسج ہے کہ جو بھی اسٹوڈنٹس ہیں, جو بھی ایجوکیشن حاصل کر چکے ہیں, بیچلرز ماسٹرز کر چکے ہیں, تو اگر وہ جاب کے لیے جاتے ہیں تو جاب نہیں ملتی, آپ بالکل وری نہ کریں. جو پہلی بات تو یہ کہ میں تو کہوں گا کہ آپ جاب کو تلاش ہی نہ کریں, آپ جاب تلاش نہ کریں, یا آپ اپنے لیے اور اپنی فیملی کے لیے بہت بڑی فیور کریں گے. جاب کو تلاش نہ کریں, آپ بزنس کریں, پلیز بزنس کریں, بزنس کریں, بزنس کریں اور بزنس کریں. میں ایمفیسائز اس لیے کر رہا ہوں, میں ایمفیسائز کر رہا ہوں کہ اگر آپ نے کچھ بھی پڑھا ہے اس کے باوجود اگر آپ, میں کہتا ہوں کہ اگر آپ چاٹ کی دکان بھی شروع کر لیں گے, سموسہ چاٹ کی بھی دکان, تو پھر بھی آپ زیادہ پروفٹ میں جائیں گے. آپ پیسفل, آپ کا مائنڈ پیسفل ہوگا, کیونکہ وہ آپ کا اپنا بزنس ہے. اسی طرح اگر آپ ایکسپورٹ کرنا شروع کریں گے, کسی ایک پروڈکٹ کو پکڑ لیں گے یا 2 پروڈکٹ, اس پہ فوکس کریں,
تو باقی کام اللہ تعالیٰ نے بھی کرنا ہوتا ہے. تو آپ کافی گرو کر جائیں گے, آپ کی پروڈکٹ کلک کر جائے گی. تو جو محنت آپ نے 1 سال تک جاب میں کرنی ہے اور آپ نے ادھر ہی رہنا ہے, کلرک رہنا ہے یا جو بھی مینیجر, 1 سال کے بعد وہی اگر آپ بزنس میں اتنی محنت کی ہوگی تو آپ ملینئر ہو گئے ہوں گے. شاہ صاحب, آپ کا کوئی میسج, فائنل میسج, پھر روزے کا ٹائم, افطار کا ٹائم ہوگا, فائنل میسج. جی, فائنل میسج میں یہی دوں گا کہ آپ جتنے بھی پاکستانی جو یونائٹڈ اسٹیٹس میں اور اس کے علاوہ اگر یہ چینل کاشف کا دنیا بھر میں دیکھا جاتا ہے, واشنگٹن ٹی وی نہ صرف یہ واشنگٹن کے حوالے سے ہے بلکہ یہ پوری دنیا میں دیکھا جاتا ہے, جو بھی اوورسیز پاکستانی ہیں, یو آر آل ایمبیسڈرز آف پاکستان. آپ ہی سفیر پاکستان ہیں اور آپ پاکستان کی بہترین ترجمانی کرتے ہیں. دیکھیں, میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں جو میں اپنے تجربے سے آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں. میں جب کسی بھی غیر پاکستانی سے ملتا ہوں تو میں بڑے فخر سے ملتا ہوں. وہ ہمیں نیچی قوم سمجھتے ہیں, یہ ہمیں اچھی طرح سے پتہ ہے, لیکن میں سر بلند کر کے ملتا ہوں. اور جب وہ میرے سے وجہ پوچھتے ہیں کہ وائی آر یو سو پراؤڈ پاکستانی, تو میں ان کو کہتا ہوں کہ وی آر نیوکلیئر پاور, یو نو. تو اللہ نے ہمیں ایک بہت بڑی ایک اس سے نوازا ہے, طاقت سے. نیوکلیئر پاور کنٹری ہیں. اپنے سر کو فخر سے بلند رکھ کے بی پاکستانی اینڈ لیو لائک پاکستانیز. آپ پوری دنیا میں پاکستانی بن کے بھی اپنی عزت کے ساتھ رہ سکتے ہیں. جی کاشف. واشنگٹن ٹی وی کی طرف سے آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے یہ پروگرام دیکھا. یقیناً آپ نے کچھ لرن کیا ہوگا. تو اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. تھینک یو ویری مچ شاہ صاحب, آپ ہمارے ہاں آپ آئے, آپ نے ہمیں عزت بخشی. تھینک یو ویری مچ.